अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाबिया से अभी वापसी के सफ़र पर रवाना नहीं हुए थे। रवानगी की तैयारी हो रही थी कि अबू उबैदा का एक और कासिद आ गया। यह कासिद अमीरुल मोमिनीन से एक फ़ैसला लेने आया था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि माल गनीमत की तकसीम में कैका बिन अमर और उनके सलारों का हिस्सा भी होना चाहिए, लेकिन वो तो इस लड़ाई में शामिल ही नहीं थे। इसलिए अबू उबैदा खुद ये फ़ैसला न कर सके और उन्होंने फ़ौरन कासिद अमीरुल मोमिनीन की तरफ जाबिया दौड़ा दिया कि यह फ़ैसला लाए कि कैका और उनके सारे लश्कर को माल गनीमत का हिस्सा दिया जाए या नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने जो तारीखी फ़ैसला दिया वो कासिद को लिखवा कर अबू उबैदा के नाम भेजा। उस फैसले के अल्फाज आज भी तारीख के दामन में महफूज हैं। उन्होंने लिखा कि अहले कूफा को माल गनीमत में इतना ही शरीक समझा जाए जितना लड़ने वाले मुजाहिदीन शरीक हैं। कैका और उसके मुजाहिदीन इस पहलू से माल गनीमत के हकदार बनते हैं कि उनकी आमद की खबर रोमियों तक पहुंची तो रोमी मरऊब हुए, और यह भी एक वजह थी कि रोमियों ने शिकस्त खाई। अल्लाह ताला कूफा वालों को जज़ाए खैर दे कि वो अपने मफतूहा इलाके की हिफाजत भी करते हैं और जहां ज़रूरत पड़ती है वहां मदद के लिए भी पहुंचते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कैका बिन अमर और उनके सवारों को अहले कूफा लिखा। नाजरीन, ये इस्लामी फतूहात थीं जो बिला शक व शुबा काबिल फ़ख्र थीं, लेकिन फतूहात का दायरा इतना वसी हो गया था कि इसके मुताबिक मुजाहिदीन की तादाद कलील थी। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सिपा सलारों की अक्ल व दानिश का करिश्मा था कि इसी कलील नफरी को ऐसे फैला दिया कि फतूहात की वसअत काबू में रही। तारीख बताती है कि यह फतह बज़ैर मुकम्मल थी, लेकिन सांप अभी मरा नहीं था। हरकल बजंतिया से निकल गया था, उसका रुख अर्ज़ रूम की तरफ था। शाम से कुछ आगे रूम का इलाका शुरू हो जाता था। शिकस्त खोरदा रोमी फौज का कमांडर यानी सिपा सलार हरकल का अपना बड़ा बेटा कुस्तनतीन था। वो भी बौखला कर भागा और बजंतिया जाने की बजाय उसने इंताकिया का रुख कर लिया था। उसे तवक्को थी कि हरकल इंताकिया में ही होगा और वहां से वो मिस्र को रवाना हो जाएगा, लेकिन रास्ते में उसे पता चला कि हरकल इस वक्त न बजंतिया में है न इंताकिया में, बल्कि एक और जगह जा पहुंचा है। कुस्तनतीन उस तरफ चला गया और अपने बाप से मिला। मोहतरम बाप, कुस्तनतीन ने खिफत मिटाने के अंदाज से कहा, मुझे दिली सदमा है कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, लेकिन इससे पहले कि आप शिकस्त का इल्ज़ाम मुझ पर आयद करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन है। हरकल के मुंह से कोई बात ना निकली। वो चुपचाप कुस्तनतीन को देखता रहा। अगर अल जजीरा के कबाइल हमारे साथ रहते तो हम यूं पसपा ना होते, कुस्तनतीन ने कहा। उन्हें यूक्लिस ने भगाया था, यह तो आपको भी यकीन है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक और बड़ा ही खतरनाक गद्दार सामने आया है। वो है हमारा एक जर्नैल इंथोनीस। उसने मेरी आंखों के सामने 2 तजर्बाकार कमांडरों को कत्ल किया है। हरकल चौंक उठा और वो जो पहले नीम बेदारी किसी कफियत में था यक लख्त बेदार हो गया। हमारे उस जर्नैल ने उन 2 कमांडरों को कत्ल किया है जिन्हें हमने यूक्लिस को कत्ल करने का काम सौंपा था, कुस्तनतीन ने कहा। मैं खुद देख रहा था, यूक्लिस अलग होकर लड़ाई में शामिल हो गया था और दोनों कमांडर हमारी हिदायत के ऐन मुताबिक उस तक पहुंच गए। इंथोनीस कुछ दूर था, उसने यूक्लिस की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। एक कमांडर यूक्लिस पर तलवार का वार करने ही लगा था कि पीछे से इंथोनीस ने उस कमांडर पर तलवार का जोरदार वार करके उसे घोड़े से गिरा दिया। हमारा दूसरा कमांडर अपने घोड़े को यूक्लिस के घोड़े से आगे करके रोक रहा था, लेकिन इंथोनीस ने अकब से वार करके उसे भी कत्ल कर दिया। मैं वहां से चला गया। इंथोनीस को तो मालूम ही नहीं था कि हम यूक्लिस को कत्ल करवा रहे हैं। फिर उसने उन दोनों कमांडरों को क्यों कत्ल किया? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी फौज को कमज़ोर कर रहा था ताकि हमें शिकस्त हो। मैंने लड़ाई की सूरत हाल के मुताबिक इंथोनीस की तरफ कासिद दौड़ाया कि अपने दस्ते को फिलहाल तरफ ले जाकर मुसलमानों पर हमला करे, लेकिन कासिद उसे ढूंढ ढूंढ कर वापस आ गया। ना उसे इंथोनीस मिला ना यूक्लिस। क्या यह खुली गद्दारी नहीं है? वो इस वक्त कहाँ होंगे? हरकल ने पूछा। मैं ये भी मालूम कर आया हूँ, कुस्तनतीन ने जवाब दिया। वो दोनों बजंतिया चले गए थे, वहां जाते देखे गए हैं। हरकल पहले ही सदमे और गुस्से से नीम पागल हो चुका था। उसने अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाया और बड़ी ही गरजदार आवाज में हुक्म दिया कि अभी बजंतिया जाओ और जर्नैल इंथोनीस को जंजीरों या रस्सियों से बांध कर यहाँ ले आओ। सूरज कभी का गरूब हो चुका था और रात गहरी हो गई थी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर 8-10 मुहाफिजों को साथ लेकर बजंतिया की तरफ रवाना हो गया। बजंतिया तक पहुंचने के लिए 3-4 घंटे दरकार थे। हरकल का हुक्म था कि उस जर्नैल को फौरन लाया जाए।
محافظوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور گھوڑے سر پر دوڑتے گئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے یہ محافظ سوار بزنطیہ پہنچے۔ بزنطیہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور قلعوں کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند کر دیے جاتے تھے، لیکن اب بزنطیہ کے دروازے کھلے تھے کیونکہ ہرقل نے یہ شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کماندار کو انتونیس کے گھر کا علم تھا۔ اس نے اس گھر پر چھاپا مارا، لیکن مکان خالی پڑا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی کئی لوگ شہر میں موجود تھے۔ کماندار نے ساتھ والے 3-4 مکانوں پر دستک دے کر سب کو جگایا اور انتونیس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ انتونیس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ شہر سے نکلتے دیکھی گئی تھی، لیکن انتونیس کہیں نظر نہیں آیا۔ ناظرین، اس وقت انتونیس بزنطیہ سے پورے 1 دن کی مسافت جتنا دور نکل گیا تھا۔ یوکلس بھی اس کے ساتھ تھا اور یوکلس کی ماں لیزا بھی۔ تینوں گھوڑوں پر سوار تھے اور چوتھے گھوڑے پر انہوں نے کھانے پینے کا سامان اور کچھ ضروری اشیاء لاد لی تھیں۔ ان تک کسی کا پہنچنا ممکن نہیں رہا تھا۔ محافظ دستے کے کماندار نے واپس جا کر بتایا کہ انتونیس کا گھر خالی ہے اور اس کے بیوی بچے بھی لاپتہ ہیں۔ قسطنطین نے یہ سنتے ہی کہا کہ وہ غدار اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہرقل پہلے ہی غصے سے بولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ یہ جرنیل جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ کر اس کے سامنے لایا جائے۔ اور دوسرے غدار یوکلس کے متعلق کیا حکم ہے؟ قسطنطین نے ہرقل سے پوچھا۔ اب میں اسے معاف نہیں کر سکتا، ہرقل نے کہا۔ اس کا اب خاتمہ ہی کرنا پڑے گا، اور اگر اس کی ماں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہے تو میں اسے بھی دنیا سے اٹھا دوں گا۔ پورا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میں تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قسطنطین نے ہرقل کو اکسا دیا کہ یوکلس کو گرفتار کر لیا جائے یا خفیہ طور پر وہ جہاں کہیں بھی ہے قتل کروا دیا جائے۔ وہ لڑائی میں مارے ہی نہ گئے ہوں، ہرقل نے کہا۔ وہ تو لڑے ہی نہیں، قسطنطین نے کہا۔ میں معلوم کروا چکا ہوں، وہ بہت پہلے میدان جنگ سے نکل گئے تھے۔ آخر ہرقل نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ یوکلس کو قتل کروا دیا جائے۔ قسطنطین اس فیصلے پر بہت خوش ہوا اور اس نے ہرقل سے کہا کہ وہ یہ کام خود کروائے گا۔ وہ باہر نکلا اور اپنے اعتماد کے 2 فوجی کمانڈروں کو بلا کر کہا کہ وہ یوکلس کو ڈھونڈیں اور بتائیں کہ وہ کہاں ہے، اور پھر وہ انہیں بتائے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دونوں کمانڈر حکم لے کر یوکلس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ رومی فوج اپنی بے انداز لاشیں اور شدید زخمیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر پسپا ہو گئی تو مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے یہ یقین کر کے کہ اب دشمن کی طرف سے جوابی حملے کا کوئی امکان نہیں رہا تو وہ ہمس واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ہمس میں رومیوں کے ہتھیاروں کا انبار لگنے لگا اور جو مال غنیمت ملا تھا وہ سپہ سالار کے آگے رکھا جانے لگا۔ یہ کوئی معمولی فتح نہیں تھی، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو سرزمین عرب سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ہر کوئی جشن منانے کے موڈ میں تھا۔ مجاہدین کی جو بیویاں بہنیں اور بیٹیاں ساتھ تھیں وہ زخمیوں کو اٹھانے اور ان کی مرہم پٹی کروانے کے لیے میدان جنگ میں چلی گئی تھیں۔ شرینہ بھی ادھر ہی جا رہی تھی کہ ایک آدمی نے اسے روک کر کہا کہ روم کی فوج کا وہ افسر جسے ایک کمرے میں نظر بند رکھا ہوا ہے اسے بلا رہا ہے۔ وہ روتاس تھا۔ شرینہ تو اسے بھول ہی چلی تھی۔ روتاس نے ایک ملازم کو بھیج کر شرینہ کو بلایا تو شرینہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ معلوم ہوتا ہے سپہ سالار اپنا وعدہ بھول گیا ہے۔ روتاس نے شرینہ سے کہا، کیا تم اسے میری رہائی کا وعدہ یاد نہیں دلاؤ گی؟ سپہ سالار آج ہی واپس آیا ہے۔ شرینہ نے کہا، میں ابھی اس کے پاس جا کر تمہاری رہائی کا حکم لے آتی ہوں۔ روتاس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے شرینہ اسے یہ تاثر دیتی رہی تھی کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر بیٹھی ہے لیکن یہاں نہیں رہے گی اور اپنے خاوند حدید کو اپنے ساتھ لے کر ہرقل کے پاس واپس چلی جائے گی۔ اب روتاس نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے گی یا کیا کرے گی؟ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گی، شرینہ نے کہا۔ اب صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی ہے۔ ہرقل نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے اور اس کی فوج کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ میں حدید کو ساتھ لے کر جاؤں گی کہاں؟ تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی اور جب کبھی موقع ملا میں بھی آ جاؤں گی۔ شرینہ سپہ سالار ابو عبیدہ سے جا ملی اور انہیں روتاس کی رہائی کا وعدہ یاد دلایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت روتاس کو اپنے پاس بلوا لیا۔ روتاس عربی نہیں جانتا تھا اور ابو عبیدہ اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ شرینہ دونوں زبانیں سمجھتی اور بولتی تھی، وہ ان کے درمیان ترجمان بن گئی۔ شرینہ بیٹی، ابو عبیدہ نے کہا، اسے کہو کہ فتح اور شکست اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے مشکور اور ممنون ہوتے ہیں جس نے ہماری فتح کے لیے ذرا سا بھی تعاون کیا ہو۔ میری طرف سے روتاس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، جس نے ہمیں اس فتح میں مدد دی۔ میں اسے کوئی تحفہ دے کر رخصت کرنا چاہتا ہوں۔
سپہ سالار ابو عبیدہ باہر نکل گئے۔ شرینہ نے روتاس کو اپنی زبان میں بتایا کہ سپہ سالار نے کیا کہا ہے، اور یہ بتایا کہ سپہ سالار اسے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ روتاس یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے لیے یہی تحفہ بہت ہی قیمتی ہے کہ اسے باعزت طور پر رہا کیا جا رہا ہے کہ سپہ سالار ابو عبیدہ واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سلیب تھی جو بمشکل 6 انچ لمبی تھی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب بت بھی تھا۔ سلیب تو لکڑی کی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت سونے کا تھا۔ یہ عیسائی ہے، ابو عبیدہ نے کہا، میں اسے اس کے مذہب کے مطابق تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ سلیب ایک مرے ہوئے رومی فوجی افسر کے پاس تھی، یہ میرے پاس مال غنیمت کے طور پر آئی ہے۔ اسے بتاؤ کہ سپہ سالار کو اتنا اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مال غنیمت میں سے ایک ذرا بھی اپنی مرضی سے لے کر خود رکھ لے یا کسی کو دے دے، لیکن اس شخص نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا صلہ میں اپنے امیر المومنین کی طرف سے اور تمام مجاہدین کی طرف سے دے رہا ہوں۔ ابو عبیدہ نے یہ سلیب روتاس کو دے دی اور شرینہ سے کہا کہ باہر سے کسی نائب سالار یا کماندار یا عہدیدار کو میرے پاس لے آئی۔ شرینہ باہر نکل گئی اور ایک ذمہ دار مجاہد کو اپنے ساتھ لے آئی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ اس رومی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے جو گھوڑا پسند ہے اس پر زین وغیرہ ڈال کر اسے دے دو، اور کسی ایک مجاہد کو اس کے ساتھ بھیجو جو اسے میدان جنگ سے کچھ آگے تک چھوڑے۔ ابو عبیدہ نے یہ انتظام یہ سوچ کر کیا تھا کہ مجاہدین اسے رومی سمجھ کر پکڑ نہ لیں۔ سپہ سالار کا میری طرف سے شکریہ ادا کرو شرینہ۔ روتاس نے کہا، مجھے آج پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا کردار کس قدر بلند اور قابل تعریف ہے۔ میں اب سمجھا ہوں کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں یہ بھی کہو کہ میں اس جنگ و جدل کو بھول جاؤں گا، ملک شام کو بھی بھول جاؤں گا، لیکن سپہ سالار کا حسن سلوک کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ روتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر رومی انداز سے سلوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ روتاس نے ایک اعلیٰ نسل کا نہایت تندرست گھوڑا پسند کیا جو اس کی اپنی ہی فوج کے کسی مرے ہوئے سوار کا تھا۔ وہ اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک مجاہد اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم سے کچھ دور جا کر اسے اپنی فوج کی بکھری ہوئی لاشیں نظر آنے لگیں۔ وہ ان لاشوں کو دیکھتا اور اس احتیاط سے گھوڑے کو دائیں بائیں کرتا آگے بڑھتا گیا کہ گھوڑے کا پاؤں کسی لاش یا بے ہوش زخمی پر نہ آ جائے۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ اپنی فوج کتنی زیادہ خون میں نہئی ہوگی۔ لاشیں دیکھ کر اس کی جذباتی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس نے گھوڑا روک لیا اور اپنے ساتھ آنے والے مجاہد سے ہاتھ ملایا اور اشارے سے کہا کہ وہ اب واپس چلا جائے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور گھوڑا دوڑ پڑا۔ اب اس نے نہ دیکھا کہ گھوڑا لاشوں پر پاؤں رکھتا دوڑ رہا ہے یا لاشوں سے بچ بھی رہا ہے یا نہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ روتاس کا رخ بزنطیہ کی طرف تھا۔ وہ جب میدان جنگ سے دور نکل گیا تو گھوڑے کی رفتار کم کر دی تاکہ یہ تھک نہ جائے۔ اس کی منزل ابھی خاصی دور تھی۔ اسے خیال آیا کہ وہ بزنطیہ جا رہا ہے، لیکن ہرکل یا اس کا کوئی جرنیل اس سے پوچھے گا کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہا ہے تو کیا جواب دے گا؟ وہ پہلے ہی اپنی فوج کی شکست سے دل برداشتہ تھا۔ صدمے کا بوجھ اس کے دل پر ایسا پڑا تھا کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ اسے خطرہ یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کی صحت اور جسمانی حالت اتنی اچھی ہے کہ کوئی مانے گا ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کی قید سے رہا ہو کر آیا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ سلیب نکالی جو اسے سپہ سالار ابو عبیدہ نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، کچھ دور تک نظر کام کرتی تھی۔ کہاں جاؤں؟ یسوع مسیح میری رہنمائی کریں۔ اس نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا، لیکن روتاس نے گھوڑے کا رخ دائیں طرف موڑ دیا۔ سوچ سوچ کر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ کسی عیسائی قبیلے میں جا پناہ لے گا اور پھر سوچے گا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ ادھر انتھونیس یوکلس اور اس کی ماں لیزا کو ساتھ لیے بڑی تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ وہ اتنی دور نکل گئے تھے کہ اب تعاقب کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ لوگ کہیں رک نہیں رہے تھے، حالانکہ رات گہری ہو گئی تھی اور ان کے گھوڑے ان کے بوجھ تلے دن بھر دوڑتے اور چلتے رہے تھے۔ راستے میں لیزا نے انتھونیس سے 3-4 مرتبہ پوچھا تھا کہ آخر وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ انتھونیس نے ہر بار یہی کہا تھا کہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ ہرے بھرے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں سر سبز اونچی نیچی ٹیکریاں زیادہ تھیں۔ چاند اوپر آ رہا تھا۔ ایک موزوں جگہ دیکھ کر انتھونیس رک گیا اور گھوڑے سے اترا۔ اس نے بتایا کہ رات گزرنے کے لیے یہ جگہ ٹھیک ہے۔ اس نے چوتھے گھوڑے سے کھانے پینے کا سامان نکالا اور کھانے بیٹھ گئے۔ ہم اپنی جانیں تو بچا لے ہیں۔ کھانے کے بعد لیزا نے کہا، اب ہمیں کہیں روپوش ہونا ہے۔ تم جانتے ہو انتھونیس، میں کسریٰ ایران کے شاہی خاندان کی شہزادی تھی۔ میں ہرکل کے ہاں کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن ہو کچھ اور گیا۔ اب تو میں اپنے شاہی خاندان کی مجرم ہوں۔ اب تو میں وہاں بھی نہیں جا سکتی۔
مجھے عام لوگوں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، اور مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہیں؟ یوکلس نے کہا، میں تو قسطنطین کو قتل کرنا چاہتا تھا، میں شاید اپنے باپ ہرکل کو بھی قتل کر دیتا، آپ مجھے یہیں سے واپس جانے دیں۔ وہ بزدلوں اور فریب کاروں کی طرح مجھے قتل کروا رہے تھے، میں ان کے سامنے جا کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قتل کروں گا، اب کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ انتھونیس نے کہا، اب ایک اور بادشاہی وجود میں آئے گی، میں اس کی بنیاد رکھوں گا۔ فارس اور روم کی بادشاہیاں ختم ہو چکی ہیں، اب زمین پر ایک اور بادشاہی نمودار ہوگی، جو ایران کی نہیں ہوگی نہ روم کی، یہ صلیب اعظم کی بادشاہی ہوگی جو ساری دنیا پر پھیلے گی۔ ہرکل کے پاس صرف مصر ہی رہ گیا ہے یا ارض روم، میں اسے مصر سے نکال کر ارض روم میں محدود کر دوں گا۔ انتھونیس، لیزا نے کہا، تم بہت تھک گئے ہو، تم پر یہ خوف بھی غالب ہے کہ پکڑے گئے تو ہرکل قتل کروا دے گا، سو جاؤ اور آرام کرو، دماغ ٹھکانے آ جائے گا، تم بیداری میں خواب دیکھ رہے ہو۔ نہیں لیزا، انتھونیس نے کہا، میں تھکا ہوا بھی نہیں اور میں ڈرا ہوا بھی نہیں، اتنا بیدار میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوں۔ تم خواب کی بات کرتی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس حقیقت پر یہ ارادے باندھ رہا ہوں۔ الجزیرہ کے یہ عیسائی قبائل میری فوج ہوگی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ لوگ کس طرح 30,000 کا لشکر ہرکل کے پاس لے کر پہنچ گئے تھے؟ اگر ہرکل ان پر اپنا اعتماد بٹھا دیتا تو 30,000 کا ایک اور لشکر آ سکتا تھا، لیکن ہرکل پر اور اس کی فوج پر ان قبائلیوں کو بھروسہ نہیں تھا۔ یہ لوگ عیسائی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کے آگے دیوار کھڑی کرنے کو بےتاب ہیں، میں انہیں اعتماد میں لے لوں گا۔ اب ہماری منزل کیا ہوگی؟ لیزا نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، انتھونیس نے کہا، اس ملک شام پر ہماری حکومت رہی ہے، میں سارے ملک میں گھوما پھرا ہوں، الجزیرہ میں تو میں بہت عرصہ رہا ہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ بعض کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں کون کون سے قبیلے زیادہ طاقتور ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کے پاس جا رہا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے، یہ تو خوش ہوں گے کہ انہیں ایک تجربہ کار جرنیل مل گیا ہے، میں انہیں ایک فوج کی صورت میں منظم کر لوں گا اور ان کی تربیت اسی طرح کروں گا جس طرح ہم اپنی فوج کی کرتے تھے۔ انتھونیس نے جن دو عیسائی قبیلوں کی طرف اشارہ کیا تھا ان میں ایک تھا بنی ربیہ اور دوسرا تھا بنی تنوخ۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو قبیلے افرادی قوت اور مالی لحاظ سے بہت طاقتور تھے اور دیگر چھوٹے بڑے قبائل انہیں اپنا لیڈر مانتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر کو جب یہ اطلاع ملی تھی کہ الجزیرہ کے عیسائی قبائل 30,000 لشکر کی صورت میں ہرکل کے پاس بزنطیہ پہنچ گئے ہیں، تو امیر المومنین نے پہلی بات کہی تھی کہ میں جانتا ہوں ان قبائل کی قیادت بنی ربیہ اور بنی تنوخ کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے ایک حکم یہ دیا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دو تاکہ یہ آئندہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ یہ دو قبیلے جنگ و جدل کے شوقین بھی تھے اور ان کی یہ روایت بھی تھی۔ ایسا طاقتور تیسرا قبیلہ بنو ایاد تھا، یہ قبیلہ بھی طاقتور تھا، لیکن اس قبیلے میں کچھ ایسے دانش مند بھی تھے کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے تھے اور اپنے مفاد کی خاطر جھک بھی جایا کرتے تھے۔ یہ تینوں قبائل حلب کے گرد و نواح میں رہتے تھے اور دوسرے قبائل الجزیرہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تھی ایک اور طاقت جو مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی تھی، یہ اس لیے خطرناک تھی کہ اس کا کسی کو علم ہی نہیں تھا اور ایسی خفیہ کہ اسے جاسوس بھی ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم جرنیل ہو انتھونیس، یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہو، لیزا نے کہا، لیکن میں بھی کچھ جانتی ہوں۔ جن مسلمانوں کا مقابلہ اتنی طاقتور فوج نہیں کر سکی، ان کے مقابلے میں یہ غیر تربیت یافتہ قبائلی کیسے لڑ سکیں گے؟ میں جرنیل ہوں لیزا، انتھونیس نے کہا، میں فوجوں کی خوبیاں اور خامیاں سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں نے ملک شام فتح تو کر لیا ہے، لیکن وہ اس قدر تھک چکے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھے تو ان کا دم خم ختم ہو جائے گا۔ ان کے مقابلے میں قبائلی تازہ دم ہیں، ابھی تک وہ کہیں بھی نہیں لڑے، انہیں ایک جرنیل کی ضرورت ہے اور ان کی یہ ضرورت میں پوری کر دوں گا۔ ناظرین، الجزیرہ کے تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، لیکن کچھ چھوٹے بڑے قلعے اور بستیاں ایسی تھیں جہاں مجاہدین کی نفری بہت ہی کم تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض علاقوں میں عیسائی قبائل نے بغاوت کر دی اور مسلمانوں کا قبضہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلی بغاوت کی اطلاع ایک قلعہ بند شہر رقہ سے آئی۔ یہ علاقہ ایک سالار سہیل بن عدی کی ذمہ داری میں تھا۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ فوراً رقہ کی طرف کوچ کر گئے۔ رقہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو اچھا خاصا مضبوط قلعہ ہے جس کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عیسائی دیواروں کے اوپر کھڑے مسلمانوں کو للکار رہے تھے، ان کے پاس کمانیں تھیں جن میں تیر ڈال کر وہ دفاع کے لیے تیار تھے۔
बाज के हाथों में फेंकने वाली छोटी बर्छियां थीं। किले का दिफा मजबूत नजर आ रहा था। सलार सुहेल बिन अदी ने ऐलान करवाया कि फौरन हथियार डाल दो और किले के दरवाजे खोल दो। अगर हमने लड़कर किला फतह किया तो सबको गुलाम बनाकर अरब भेज दिया जाएगा। इस ऐलान में यह भी कहा गया कि जिन्होंने हरकल जैसी ताकतवर शाही फौज को बाहर भगाया है, उनके सामने तुम लोग एक दिन भी नहीं ठहर सकोगे। दरवाजे खोलकर इताअत कबूल कर लोगे तो तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो हम लोग अपने हर मफ्तूहा जगह के लोगों के साथ करते हैं। तुम्हारे जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत हम करेंगे। हिम्मत है तो आगे बढ़ो और दरवाजे खोल दो। रूमी इसलिए भाग गए हैं कि यह इलाका उनका नहीं है, यह इलाका तुम्हारा भी नहीं है। हम तुम्हें भी यहाँ से भगा देंगे। मुसलमानों के ऐलान के जवाब में ऐसी ही ललकार सुनाई दी और इसे ही नारे लगाने लगे। उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था। मालूम हुआ कि 3-4 कबीले इस किले में इकट्ठे हो गए थे। सलार सुहेल बिन अदी ने अपने तीर अंदाजों को आगे किया और दीवार के थोड़े से हिस्से पर बड़ी तेज तीर अंदाजी का हुक्म दिया। तीर अंदाजों ने तीरों की बुछाड़ें फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन दीवार के ऊपर वाले तीर अंदाजों ने जब तीर फेंके तो उनके सामने ठहरना महाल हो गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।